Assalamualaikum. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. Today in a different kind of setting. But what the setting is exactly, ये हम आपको इंशाल्लाह आज शाम 4 बजे रिवील करेंगे. This is just the sneak peek of the setting. Sneak peek. बिल्कुल ये एक sneak peek ही अभी आपको मिल रहा होगा, but it's a very special place where we are. तो ये बिल्कुल जिस तरह अब्दुल्ला ने कहा है, इसकी अनवेलिंग होगी शाम को 4 बजे. But in the meantime, if you are not aware, वैसे तो बहुत कुछ होना है. ये पूरा हफ्ता जो है, दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्शंस, जिस पे हमने बात करनी है. लेकिन एक चीज़ रिलेटेड टू इलेक्शन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू इलेक्शंस. भाई जो कराची में बारिश हो गई है ओवर द वीकेंड, अच्छा ये बता दें, बारिश कोई इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी आई गेस रेस्ट ऑफ द कंट्री डज एक्सपेक्ट. लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी भी होती है ना, तो वो एक तबाही मच जाती है. बट आप ये देखें, बारिश के भी कोई एक टाइमिंग थे. अच्छा, हमसे पूछ के आना चाहिए था ना, कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं ली कि मतलब ये कोई हफ्ता था. ये कोई बात है? ये कोई इलेक्शन से बिल्कुल पहले ढोल का पोल खुलना जरूरी था. लेकिन ढोल का पोल जो खुलना है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह मुनासिब तरीके से खुल गया है. बिकॉज यही वो चीज़ें होती हैं जिनमें हम डिपेंड करते हैं, जिस चीज़ पे हम डिपेंड करते हैं. Who is working for us? Who should we vote for? मतलब ये बड़े फैसले जो है ना, ये एक दो चीज़ों के ऊपर हो जाते हैं. नाउ हम पहले आपको ज़रा मौसम का हाल भी बता दें कि कराची में ओवर द वीकेंड वक्फे से बारिश हुई और कुछ जगहों पे बड़ी तेज़ बारिश हुई. और इतनी तेज़ बारिश सिंध में भी बारिश हुई, पंजाब के मुताद्दिद इलाकों में बारिश हुई, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई. But it doesn't matter anywhere else but here. It does matter everywhere, but यहाँ की जाहिर है बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, खबर बड़ी बनती है और chaos भी ज़्यादा होता है. Because we are not, हमने constructions ही अपनी उस तरह नहीं की. We are not equipped to stand this kind of weather and this kind of बारिश. And when I say ना this kind of बारिश, कोई cloud burst बारिश नहीं हुई थी. हुई बारिश, तेज़ बारिश हुई, 1-2 घंटे के लिए बारिश हुई, बारिश हुई मैक्सिमम जहाँ हुई. लेकिन हम तो थोड़ा सा भी नहीं ले सकते ना. और थोड़ा सा इसलिए बाकी पंजाब और रेस्ट ऑफ द कंट्री का दे देती हूँ, बिकॉज वहाँ ठीक ठाक बारिशें होती हैं. जब तबाही आती है तो बहुत ज़्यादा बारिश पे आती होगी. अच्छा, हुआ क्या? ये नहीं हुआ बारिश हुई कि सिर्फ गलियाँ, चौराहे, चौरंगियाँ, सड़कें पानी में डूबी हुई हों. सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम भी पानी में साथ ही डूब गई. और ये जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए, या नॉट लिटरली बट दस्तों गिरवाह में नज़र आते हैं आजकल, कराची की जो भी नुमाइंदा या फिर नुमाइंदा कहने वाली जमातें हों, सब कंट्रीब्यूशन है इस शहर को इस नहज तक पहुंचाने में. कोई ये कह दे कि हमने तो कुछ किया नहीं, ये जिम्मेदार हैं, नहीं. Everybody has played its part in literally deteriorating the city. And not really doing much. Let's just put it that way. मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतनी रॉकेट साइंस है या पे बड़ा कोई स्टेट सीक्रेट है. सब नजर आ रहा है कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं. और खास तौर पे जब वो अनबन हो जाती है ना, तो तब है. अब रास्ते हमारे, सड़कें हमारी, शहर की जो मेन आर्टरी है शाहराह फैसल जिसको कहते हैं कराची में, उसका हाल ये था कि घंटों पानी जमा था और सैकड़ों गाड़ियां जो थी वो फंसी थी. दीगर सड़कों का तो इससे भी बुरा हाल था. और पूरा शहर जो है ना वो जैम हो गया था. और इस तरह जैम हो गया था कि लोग कई घंटे या तो सड़कों पर फंसे रहे, और बहुत बार तो उन्होंने अपनी गाड़ियां छोड़ी और वो निकल लिए. शाहराह फैसल का अंडरपास बंद करना पड़ा. MQM जो खुद भी कई दिहाइयों तक बिला शिरकत गैर कराची पर राज करती रही है, सारा मलबा उन्होंने पीपल्स पार्टी पे डाल दिया. नेचुरली उनको ये सूट करता है, लेकिन याद रखिएगा वोट डालते हुए कि ये तमाम जमातें कराची पर बरसरे इख्तिदार रही हैं, और इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ये आप सबके सामने होगा. अपने इलाके में का हिस्सा है, हर किसी की कॉन्ट्रीब्यूशन है. 1 घंटे की बारिश और 15 साल की कारकर्दगी मुकम्मल तौर पे अया हो गई है. जब MQM की यहाँ निजामत थी, मेयर MQM के रहे, इख्तियार या बाइख्तियार कम से कम सड़कों पे तो नजर आते थे, गाड़ियों को धक्का देते हुए तो नजर आते थे. MQM के कारकुनान बारिश का पानी निकल की नक्काशी का इंतजाम करते हुए तो नजर आते थे. कल कोई नजर आया है? इसलिए कि जो है, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इख्तिदार है, वो इस शहर के है ही नहीं. न दुख से वाकिफ, न उसके दर्द से वाकिफ, न उसके मसाइल से उनका कोई ताल्लुक.
سو یہ تو تھا ان کا ورژن. ہر ایک کا اپنا اپنا ورژن بھی ہے نا, لیکن whose version is the most important version? شہریوں کا ورژن is the most important کیونکہ ان کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے نا, وہ تو سچ سچ ہی بتائیں گے. ویسے ان کا یہ کہنا خالد مقبول صاحب کا کہ کسی کو انہوں نے سڑکوں پہ دیکھا نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, سڑکوں پہ نکلے ضرور, خاص طور پہ ہم نے دیکھا مرتضیٰ وہاب واز آلسو آن دا روڈز. اب آ کے کچھ کرنے سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہے, اگر پہلے کرنا ہوتا تو کر لیتے, لیکن یس پیپل ور آن دا روڈز. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بارش ہوتے ہی بیشتر علاقوں کی بجلی بھی غائب ہو گئی نا, آپ کو پتہ ہے تو ہینڈ ان ہینڈ ہی ہوتا ہے سب کچھ, تو گھنٹوں تک بجلی بھی نہیں تھی بہت سی جگہوں پہ. اچھا ایک اور بات, جو سڑکیں چند مہینوں پہلے ہی بنائی گئی تھی نا, اور یہ نہیں ہے چاہے وہ شہر کے دیگر علاقے ہوں یا کنٹونمنٹ کے علاقے ہوں, وہ لٹرلی ایک بارش کے باعث بیٹھ گئیں. جماعت اسلامی نے بھی ساری صورتحال کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو ہی ٹھہرایا, حالانکہ اس وقت بلدیاتی اداروں میں جماعت اسلامی کی اچھی خاصی اپنی نمائندگی بھی موجود ہے. سو آلسو کیپ دیٹ ان مائنڈ. بارش تو بارش ہوتی ہے, لیکن جس طرح سے پورا شہر ڈوب گیا اس نے پیپلز پارٹی کی 15 سال کے مسلسل اقتدار کی پوری طریقے سے بے نقاب کر دیا. اور جس طرح اربوں روپے لگا کر بلاول صاحب اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے, بلاول کی انتخابی مہم کل کی تھوڑی سی بارش نے پوری کی پوری بہا دی ہے. اور لوگوں کو ایک مرتبہ پھر یہ بات پتہ چل گئی کہ پیپلز پارٹی صرف لوٹ مار اور کرپشن کا نام ہے. ہزاروں ارب روپے اس دوران میں خرچ ہوئے ہیں, کہاں ہوئے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. اس لیے کہ اگر یہ خرچ عوام پر ہوتے, شہر پر ہوتے, صوبے کے عوام پر ہوتے تو آج یہ حال نہ ہوتا. نہیں بھئی, آپ سارے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے تو آج یہ حال نہ ہوتا. ان اینی کیس نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف تو جیسے کراچی کی بارش پر خاص نظر رکھے ہوئے تھے, اور شہریوں کی پریشانی اور اسپتالوں میں پانی داخل ہونے کی اطلاعات آنے لگی تو شہباز شریف جو ہیں ان کو بلاول بھٹو زرداری کو جواب دینے کا, وہ مناظرے والا معاملہ چل رہا تھا نا, آپ کو یاد ہے؟ ہاں بالکل ویسا ہی تھا, تو ان کو ایسے فوراً ایک جواب دینے کا موقع ملا اور انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. مہربان, کئی ہفتوں سے تکرار سے کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہونا چاہیے, مناظرہ ہونا چاہیے, اور میں تکرار سے کہہ رہا تھا کہ موازنہ ہونا چاہیے, مناظرہ بھی ہو جائے گا. کل موازنہ ہو گیا. کل کراچی میں ٹھاٹھے مرتبہ سمندر پانی میں جس طرح ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا, مائیں بہنیں اپنے گھٹنے گھٹنے پانی میں گزر رہی تھیں, گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے, انکساری سے, کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو لاہور ہم نے چھوڑا تھا 2018 میں, 2018 سے لے کے 22 تک اس کی ایسی کی تیسی کر دی گئی. یعنی رات کو سڑکیں دھلتی تھی. یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, درست ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اگر یہ درست ہے, رات کو سڑکیں دھلتی تھیں, وہاں پر ٹینکروں میں پانی جاتا ہے, یہاں پر ٹینکروں سے سڑکیں دھلتی تھیں, اور صبح 7 بجے یوں لگتا تھا کہ کوئی آ کے جن بھوت آ کے سڑکیں صاف کرتے ہیں. with all due respect, I'm sorry to say, یہ الف لیلہ کی کہانیاں ساؤنڈ کرتی ہیں. ہم نے وہ زمانے نہیں دیکھے, اور ہم سے پچھلے 2-3 دہائیوں نے بھی سڑکیں ضرور, مطلب اس طرح ٹینکروں سے نہیں, there was a machine جس میں سے پانی بھی نکلتا تھا, برش بھی ہوتا تھا. now and we have not been there for the past 40 years. یہ پچھلے 40 سال سے بھی پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ان کو بار بار نہ دہرائیں, اچھا نہیں لگتا. کون سی 40 سال سے پہلے کی بات ہے؟ سڑکیں دھلنے والی نہیں, سڑکیں لاہور میں 2018 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. کراچی میں بھی اپیرنٹلی میٹھے پانی سے سڑکیں دھلتی تھیں. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سڑکیں دھلنے والی جو بات ہے نا, دھلتی ہوں گی, دھلتی تھیں, دیکھا ہے صاف صفائی کا نظام بہت اچھا ہے, لیکن کیا ٹینکروں کے پانی سے اس طرح سڑکیں دھونا بھی اب does it suit to our environment? Does this conversation actually even go with what's happening in this day and age? اگر کسی زمانے میں اتنا پانی ضائع ہوتا بھی تھا سڑکیں دھلنے کے لیے تو چھپا لیں اس بات کو. ہم تو اب کہتے ہیں گاڑیاں نہ دھوئیں اس طرح پانیوں سے, جس طرح پانیوں سے گاڑیاں دھوتے ہیں, تو سڑکیں دھلنا کوٹ کی جا رہی ہیں. اس لیے مجھے یہ کوئی feather in anybody's cap بالکل نہیں لگتا. اچھا جی, اب ظاہر ہے سارے میں میئر کراچی کی بھی لوگوں نے جو تنقید کی وہ اپنے آپ کو ٹویٹر پہ بتاتے بھی رہے, میں یہاں ہوں. ان کا کیا کہنا ہے ساری صورتحال پر, بارش پر, یہ بھی سن لیجئے. جی میں بالکل موازنے کے لیے بھی تیار ہوں, اور جو تنقید کرنے والے ہیں وہ تنقید ہی کرتے ہیں, وہ تنقید ہی کرتے رہیں گے, جو کام کرنے والے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے. آپ کی بات درست ہے کہ بارش جو کل کی ہوئی وہ ان ایکسپیکٹڈ تو تھی, لیکن رسپانس ٹائم تھوڑا سا انیشلی ہم کو ڈیلیز کا سامنا
کرنا پڑا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ٹریفک شہر کا کیوٹک ہوا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں ریلیف کے کام میں تھوڑی سی دقت کا سامنا کرنا پڑا, لیکن عملہ گراؤنڈ پر موجود رہا, اس نے کام کیا, اور آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں پانی تھا اس پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا گیا. کراچی والوں کے سامنے تھا کہ ان کو کوئی اور سیاسی جماعت کا چیئرمین نظر نہیں آیا. کراچی شہر کے اندر صرف میئر کراچی نہیں ہے, بلکہ کراچی شہر کے اندر 9 ٹاؤن چیئرمین جماعت اسلامی کے بھی ہیں, لیکن آپ کو کسی جگہ پہ جماعت اسلامی کی اس طریقے سے پریزنس نہیں نظر آئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میئر تو میں ہوں, لیکن باقی بھی نمائندگی ہے جماعتوں کی اس شہر میں, جو بلدیاتی نظام ہیں وہ کہاں تھے. اچھا محکمہ موسمیات والے بائی دا وے یہ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق بارش جو تھی وہ غیر معمولی تھی. کراچی میں مزید بارش کی پیش گوئیاں بھی کی جا رہی ہیں, اور بٹ کیا الیکشن کے دنوں میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مطلب الیکشن آج سے ایگزیکٹلی تیسرا دن جب ہوگا تو 9 بجے پولنگ کا آغاز ہو چکا ہوگا. 2 days لیفٹ. اب خیر یہ ہم پتہ کریں گے کہ انیبا ضمیر شاہ ہماری ساتھی موجود ہیں, ڈے پہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی, بٹ انیبا ہمیں بتا رہی ہیں. انیبا بتائیے گا محکمہ موسمیات کیا کہہ رہا ہے آگے 2-3 دن؟ تیسرا دن ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے, اس سے پہلے بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, ایک الیکشن کا ماحول ہوتا ہے, ہاں بارش سے سارا نظام متاثر تو ہوتا ہے. واٹ از دا پریڈکشن when it comes to weather in Karachi and surroundings? اچھا, یہ جو اب آپ نے کہا نا مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے, ایکچولی یہ کل شام کے لیے تھا. جو مغربی سسٹم بلوچستان پر اثر انداز تھا وہ اب آگے کی جانب بڑھ چکا ہے, اور بلائی پنجاب اور جو شمالی علاقے ہیں وہاں پر یہ اثر انداز رہے گا اور پہاڑوں پہ برفباری کا باعث بنے گا, اور 6 فروری کی شام یا رات میں یہ ملک سے نکل جائے گا. لیکن کراچی میں فی الحال بارش کا امکان نہیں, ابھی موسم آہستہ آہستہ کلیئر ہونا شروع ہو رہا ہے, جبکہ مطلع جزوی ابر آلود ہے. ہاں کراچی میں تھوڑی سی خنکی میں اضافہ ہوگا, اور بات کریں تو یقیناً یہ غیر معمولی بارشیں تھیں, کیونکہ عام طور پر ہم فروری میں ایسی تیز بارشیں نہیں دیکھتے. جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کلائمیٹ چینج, ویدر پیٹرن چینج کر رہے ہیں, جن دنوں بارشیں نہیں ہوتی ان دنوں اچانک تیز بارشیں ہوتی ہیں, تو یہ کلائمیٹ چینج کی ایک مثال ہے. اگر میں آپ سے ڈیٹا شیئر کروں تو فروری 1979 میں 96 ملی میٹر بارش کا جو یہ ہائیسٹ ریکارڈ ہے یہ موجود ہے. اس کے بعد اب جانوں کے کراچی میں اس قدر تیز بارشیں ہوئیں. اگر ہم نے اور کچھ ڈیٹا شیئر کر دوں, جس علاقے سے میں آپ کو رپورٹ کر رہی ہوں, یہ ایئرپورٹ کا علاقہ ہے, یہاں پر جو رات میں بارش شروع ہوئی وہ تقریباً صبح میں بھی پھر جاری رہی, وہ تقریباً 60 ملی میٹر کے قریب تھی, اور کراچی میں پی ایف فیصل بیس پر 81 ملی میٹر بارش ہوئی. تو ریکارڈ تو بریک کوئی نہیں ہوا, لیکن ہاں یہ بارشیں بہت شدید تھی اور غیر معمولی تھی. اور ماہرین موسم یہ بھی بتا رہے تھے کہ کوئی بھی موسمیاتی ماڈلز یہ پریڈکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی شدت کی بارشیں ہوں گی, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مانسون میں بھی ہوتا ہے کہیں بارش ہوتی ہے کہیں بارش نہیں ہوتی. لیکن اس موسم میں کراچی کی تقریباً 90% سے زائد, تقریباً اگر ہم 100% علاقوں میں کہیں تو وہاں پر یہ بارش ہوئی, اور شدت تقریباً تمام علاقوں میں سیم ہی تھی. بلکہ نہ صرف کراچی میں بارش ہوئی, کراچی کے باہر آگے حیدرآباد, سجاول, ٹھٹھا, بدین, اکراس دا زیرین سندھ سارے میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے. انیبا ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سردار صاحب جی, سردار سرفراز صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے, چیف میٹریولوجسٹ. سردار سرفراز صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ کوئی فورکاسٹ بارش کی ہم آف اینڈ آن سن تو رہے تھے, لیکن بارش اس قدر ہوگی یہ نہیں پتا تھا. جی بہت شکریہ. فورکاسٹ تو تھی, پچھلے 2 دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ اس 3 فروری کو 2 کو بلوچستان میں سسٹم داخل ہوگا, اور 3 کو پھر کراچی سمیت سندھ کے دوسرے علاقوں میں بھی بارش کا امکان تھا. لیکن اتنی تیز اسپیل کی توقع نہیں تھی فرینکلی کسی کو بھی. اور جیسے انیبا نے بھی بتایا کہ تمام ماڈلز جو تھے, ہمارے جو فورکاسٹنگ ماڈلز ہوتے ہیں, کسی بھی ماڈل نے اس کی اتنی شدت کیپچر نہیں کی تھی, اس لیے کہ جو اس کا مین فوکس تھا وہ بلوچستان ہی تھا. ایکچولی بلوچستان کے 1 دن پہلے بلوچستان کے کیش ڈسٹرکٹ میں بہت تیز اسپیل ہوا تھا, اور اس طرح سے دوسرے جو پہاڑی علاقے ہیں ان کے کولو اور سبی وغیرہ اس طرف بھی اچھی خاصی ایک طرح سے طغیانیں بھی آ گئی تھی. تو کوسٹل ہائی وے جو تھی یعنی اور مارا سے لیفٹ کی طرف, اور مارا پسنی گوادر, وہاں بہت تیز اسپیل توقع کر رہے تھے ہم, اور کراچی کی طرف معمولی اسپیل توقع کر رہے تھے, لیکن ہوا تیز, یعنی 75 ملی میٹر ایک ہی حلے میں ہوگی جو فیصل بیس پہ ریکارڈ. اچھا, اب یہ آپ سے جاننا چاہیں گے, شہر کا حال ظاہر ہے سب نے دیکھا, رپورٹ ہوا. سردار صاحب کیا یہ بہت کم دورانیے میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے؟ بیکاز when it comes to millimeters یہ کوئی 100 ملی میٹر یا 200 ملی میٹر بارش نہیں ہو رہی ہے, لیکن کیا شہر ڈوبا ہوا اس لیے ہم نے دیکھا کہ 1 گھنٹے میں اتنی زیادہ ایک دم سے بارش ہو گئی؟ کلاؤڈ پور اور کلاؤڈ برسٹ, what do you call it?
نہیں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہو تو 2020 میں ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں 330 ملی میٹر اسی فیصل بیس پہ ریکارڈ ہوئی تھی. 330 ملی میٹر یعنی کہ اتنی زیادہ بارش نہیں تھی جو شہر کا حال ہم نے دیکھا. ہم ذرا کمپیریزن اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بہت ہی بارش تھی کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر کچھ نہیں بولیں گے. پھر کچھ نہیں ہو سکتا، یا پھر اتنی بھی نہیں تھی کہ کچھ نہ ہو سکے. ایکچولی دیکھیں کراچی جیسے کہ ہمارے سامنے پچھلے چند سالوں سے، پچھلے 8-10 سالوں سے آپ کہہ لیں کہ یہی فینومینا سامنے آتا ہے کہ 50-60 ملی میٹر بارش اگر آدھے گھنٹے میں، آدھے پونے گھنٹے میں پڑ جائے تو وہ پھر کچھ ایریاز کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. ایکچولی کوئی ہمارا ڈرینیج سسٹم میں کچھ خامی ہے، کچھ کیا ہے کہ ایک دم پانی جمع ہو کے نا وہ ایک دم پورا ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے ہم اپنے انفراسٹرکچر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حساب سے تیز بارش تھی یا ان ایکسپیکٹڈ اسپیل تھا. لیکن 3 انچ بارش ہوتی ہے 75 ملی میٹر، تو اگر ڈرینیج سسٹم آپ کا صحیح ہو، پانی نکلنا شروع ہو جائے اس سے، تو پھر جو آپ کا ڈرینیج سسٹم ہے اس سے پانی مطلب اس سے روانی سے نکلنا شروع ہو جائے تو پھر اتنا کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہی چیز ہر دفعہ ہی سامنے آتی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ بارش پڑ جائے تو سنبھالنا مشکل ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، آگے کا بتائیں کیونکہ اگلے 3 دن بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں، 3-4 دن الیکشنز بھی بالکل سر پہ ہیں. تو پورے ملک کا ہی ذرا فورکاسٹ بتا دیں، بارشوں کا، یالہ باری کا، برف باری کا، کیونکہ آبویسلی مہینہ بھی ایسا چل رہا ہے کہ یہ سارے موسم جو ہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. بتائیے گا کیا فورکاسٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جو تھا یہ 2 فروری سے شروع ہوا تھا، اور اس سے پیچھے اگر جائیں تو پچھلے 2 مہینے بالکل ڈرائی رہے تھے. دسمبر پورا ہی 92% ایوریج سے کم بارشیں ہوئی دسمبر میں. جنوری میں بھی 72 سے 74% کم ہوئی. تو 28 جنوری سے ایک سپیل شروع ہوا تھا جو کہ 30 یا 31 جنوری تک 31 تک رہا، اور کچھ ایریاز میں پہلی تک، اور پھر 2 سے دوسرا شروع ہوا. تو آج بھی یہ ختم ہو گیا ہے تقریباً. گزشتہ رات شمالی علاقہ جات جو ہے ناردن پنجاب اور اس سے اوپر کے پی اور ادھر کا بارش ہوئی ہے. لیکن آج دوپہر تک ہے، زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں شام میں کوئی ہلکی پھلکی ہو جائے. اور کل پھر امکان ہے بلوچستان کے جو شمال مشرقی اضلاع ہے، کولو، بارکان اور زوب اور وہ جو ملکہ علاقہ ہے اس کا وہاں کچھ. تھینک یو سردار صاحب. اور وہ بھی ہمیں آواز جو ہے ڈسٹارٹ پرسوں کی بات بالکل ہو رہی ہے. جی تھینک یو سردار صاحب، اور انہیں بھی ابھی ہمارے ساتھ تھیں، بہت بہت شکریہ. دس از ہاؤ اٹ واز ان ایکسپیکٹڈ آئی گیس بارش. فورکاسٹ ماڈل کا بھی ایک دن ان سے پوچھیں گے. آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ہمیں ہمیشہ کویسچن مارک ہی رہتا ہے کہ ہم کیوں نہیں فورکاسٹ صحیح طرح کر سکتے. ٹھیک ہے بارشیں ہو رہی ہیں لیکن کس مقدار میں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. سو وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ دیٹ آؤٹ نیکسٹ ٹائم. جی ابھی ذرا الیکشن کا ماحول آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھ رہے ہوں گے. 8 فروری کو ہونے والے ہیں انتخابات. بڑے بڑے روایتی سیاسی حریف تو میدان میں ہیں ہی. چکوال میں لیکن ایک بڑا ہی یونیک کینڈیڈیٹ سامنے آیا ہے. یہ ہے حلقہ NA58، اور یہ ایک ایسا امیدوار ہے ہما جو کیا کرتا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہیں جی. یہ دن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں، لیکن رات کے وقت یہ جاتے ہیں اور اپنا برگر کا ایک سٹال جو ہے اس کو سجا لیتے ہیں. اور ان سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے آج، اور کروا رہے ہیں محمد علی ایوان. ملک بھر میں عام انتخابات کی سرگرمیاں عروج پر. بڑے بڑے روایتی حریف ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. تو وہیں چکوال کی حلقہ NA58 سے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے ایک ایسے بھی امیدوار سامنے آئے ہیں جو دن بھر کارنر میٹنگز اور حلقے کے ووٹرز کے ساتھ میل جول کر کے اپنی انتخابی مہم چلانے میں مگن رہتے ہیں. تو سرے شام اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے شہر کے مشہور بون چوک میں برگر کا سٹال سجا لیتے ہیں. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جیسے ہمارے مسائل جو ہیں چکوال کے وہ نہیں حل ہو رہے ہیں. بڑے بڑے نام یہاں موجود ہیں، بڑے بڑے چہرے یہاں موجود ہیں، لیکن مسائل جو کہ تو ہیں. یہاں پر ہمارے روڈ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، ہماری گلی ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، پانی نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے بعد میڈیکل کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے. اور میرے آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر میں منتخب ہو کر آتا ہوں تو انشاءاللہ یہ جو مسائل ہیں یہ والے بنیادی لوگوں کے انشاءاللہ ان کے اوپر جا کر مسئلہ کا ان کو حل کروں. حافظ عبد القدیر گزشتہ کئی برسوں سے بھون چوک میں برگر کا سٹال لگا رہے ہیں. کہتے ہیں ملک کی موجودہ حالت زار اور روایتی سیاست سے تنگ آ کر اب کی بار انہوں نے خود انتخابی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا اور وہ عام آدمی کی آواز بن کر ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. محمد علی ایوان، جیو نیوز، چکوال. I would so vote for him.
مطلب اتنے اچھے لوگ نا جن کا اتنا اچھا کام ہو کہ وہ بہتری بھی چاہتے ہیں. obviously he's contesting elections اور ساتھ ایک کام ہے, he's proud of that as well, اور وہ بھی چل رہا ہے رزق حلال. بالکل. اور دوسرا میں تو ہوں ہی اسلام آباد سے, تو برگر تو مجھے ویسے ہی بڑے پسند ہیں, تو I would actually vote for him اگر میرا یہاں ووٹ ہوتا تو. ٹھیک. سو اس میں اسلام آباد اور برگروں کو ریلیٹ کرنے میں اس مرتبہ میرا کوئی کردار نہیں تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دیکھیں I am proud of it. آپ کا کردار ہو یا کوئی بھی کچھ بھی کہے, we are who we are. اچھا جی, موسم, الیکشن, انتخابی نعرے, وعدے, ووٹرز کا جوش و خروش, یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہے گا اگلے 3 4 5 روز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آج بہت امپورٹنٹ دن ہے اور آج چھٹی ہے. آج کیوں چھٹی ہے؟ کیونکہ آج یوم یکجہتی کشمیر اکراس دا کنٹری منایا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم سہتے کشمیری عوام کے ساتھ پاکستان آج اظہار یکجہتی کا دن منا رہا ہے. ملک بھر میں ریلیاں, سیمینارز, خصوصی تقاریب ہو اور اس عزم کا اظہار ہے کہ پاکستان ہر حال میں کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی سیاسی, اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. اور آپ کو یہ بھی بتائیں, ان قراردادوں میں کشمیری عوام کو مرضی کا حق دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت میں جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر سکتے ہیں, مگر بھارت اپنی ہر دھرمی کی, بالکل اسی کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن obviously آپ کو پتہ ہے انڈیا کا ایک اپنا ہی رول ہے, تو بھارت جو ہے اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے کبھی اس طرف نہیں آتا. مسئلہ کشمیر ہی کی وجہ سے دونوں ملکوں میں اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں, اور پاکستانی عوام نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے آج عہد کرنا ہے کہ جب تک کشمیری عوام کو بھارت کے چنگل سے آزادی نہیں مل جاتی, کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور بالکل ایسا ہی رہے گا. اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. مختلف سیاسی جماعتیں جو مین سٹریم پولیٹیکل پرسپیکٹو بھی لیں گے کہ کیا what do you think about پاکستان's policy on کشمیر. لیکن ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیری رہنما اور نگراں وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال ملک صاحبہ. شکریہ مشال صاحبہ. مشال صاحبہ, آج سب کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور بھارت سے آزادی کی جدوجہد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ہم یہ دن منا رہے ہیں. کشمیری کئی دہائیوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ جتنا بھی انہیں دبا لیا جائے, جیسا بھی ان پہ ظلم کر دیا جائے, ان کے جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. مودی سرکار کے وحشیانہ ترین دور میں بھی کیا اس جذبے میں what do you think, what is your sense, کوئی کمی آئی ہے؟ دیکھیے, کشمیری قوم جو ہے اپنے حق خود ارادیت کی جو سٹرگل ہے وہ کتنی دہائیوں سے کری ہے, اور آزادی کی جو سٹرگلز ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی ٹائم بار نہیں ہوتا کہ 10 سال کے اندر 15 سال کے اندر آپ کو اپنا گول مل جائے گا. یہ تو ایک جذبہ ہوتا ہے اور قربانی کا جذبہ ہوتا ہے اصل میں, اور اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. اور جبراً کسی بھی صورت میں کشمیریوں کے اوپر جتنے بھی ہندوستان نے اپنی طرف سے اگریشن دکھائی ہے, مگر ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ کشمیریوں نے کبھی بھی سرنڈر نہیں کیا, بلکہ شہادتوں میں جو ہے ہم نے انکریز ہی دیکھا ہے, مگر سرنڈر کی پالیسی کبھی بھی کشمیریوں کے اندر ہم نے نہیں دیکھی, بلکہ اور بھی جذبہ جو ہے بڑھتا جاتا ہے. بالکل بڑھتا جا رہا ہے. مشال صاحبہ, یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیلیوں کے خلاف جنوبی افریقہ عالمی عدالت انصاف گیا اور ایک فیصلہ لے کر آیا. اس فیصلے پر عمل ہو یا نہ ہو obviously وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک چیز جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ریکارڈ پر تو آ گئی. تو کیا کشمیریوں اور پاکستانیوں کو بھی ایک ایسی کوشش کرنا پڑے گی؟ ساؤتھ افریقہ جو وہاں پہ گئے ہیں کیس لے کے, وہی نیلسن منڈیلا کی سٹرگل کے ساتھ اس کو لنک کر کے وہاں پہ جس طرح ایکسپوز کیا ہے جینوسائیڈ کا, وہ اس میں جو رزلٹ ملا ہے اس کا مین جو سیکرٹ ہے وہ یہی ہے کہ گلوبل عوام جو ہے وہ پیلسٹینینز کے ساتھ کھڑی ہے, اور اسی طریقے سے حق کے ساتھ وہ کھڑی ہے, انسانیت کے ساتھ کھڑی ہے. اسی طریقے سے اب ہمیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے گلوبل پبلک کے سامنے اسی طرح اس کو لانا چاہیے. مگر بدقسمتی ہے کہ کشمیر کی جو فوٹیجز ہیں جو وہاں پہ ظلم و بربریت ہو رہا ہے اس کی انفارمیشن ایکسیس نیئر ٹو امپاسبل ہے, کیونکہ اتنے زیادہ بیریئرز اور ہرڈلز انڈیا نے ڈالے ہوئے ہیں. صاحبہ, اب ظاہر ہے 2-3 دن بعد الیکشن ہیں, پھر ایک نئی حکومت آئے گی. نئی حکومت سے کیا توقعات ہیں آپ کی؟ کشمیریوں کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے جو اب تک نہیں ہو سکا؟ کچھ سجیشنز ہیں آپ کے پاس؟ بالکل, اللہ خیر سے الیکشنز کروا دے, اور اس کے بعد جو بھی نئی رجیم آئے گی, سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت جو 5 اگست 2019 کے بعد وہ کشمیر کا مسئلہ, اور جس تیزی کے ساتھ وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے اور ہماری ساری کی ساری جو حریت کی قیادت کو شہید کرنا, پھانسی گھاٹ چڑھانا, خاص طور پہ یاسین صاحب کا جو میٹر ہے بڑا کروشل ہے. تو یہ بہت سے چیلنجز ہیں جو اگلی رجیم کو امیڈیٹلی ان کے اوپر ایکشن لینا ہوگا. اور میں نے اپنی طرف سے جو کشمیر کنسلٹیشن
कंसल्टेटिव कमेटी बनाई है, उसके थ्रू भी हम लोग जितनी भी रिकमेंडेशंस हम लोग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज जो हैं अगली रजीम को दे के जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। एक्चुअली हम इतना क्लोजली आजकल देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में भी फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है और फिर कनेक्ट करते हैं कि दहाइयों से कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। तो बैक और हम मना रहे हैं कश्मीर से इज़हार यकजहती का दिन। आज पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान ही मना रहा है। और इससे पहले हमने मिशाल मलिक साहिबा से बात की, अभी हमें ज्वाइन किया है सेनेटर शहरी रहमान ने, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। सेनेटर साहिबा, सबसे पहले तो आज जबकि हम कश्मीरियों से यकजहती का दिन मना रहे हैं, ये सवाल ज़रूर सामने आता है कि दुनिया दिहाइयों से ये जुल्म देख रही है और खामोश है, तो क्या दुनिया की जानिब से भारत पर कोई प्रेशर ना आना पाकिस्तान की एक सफारती नाकामी है? सिंपल बात नहीं है। इसमें आप एक जितना भी पुश करेंगे आवाज़ को सुनाई देनी चाहिए। और ये देरीना सबसे यूएन के डॉक्स पे पुराना मसला है और इसमें नहीं अक़वाम मुत्तहिदा की भी है और जो बड़े कुव्वतें हैं दुनिया में जो मुक़्तदरा उनके पास उनके हाथ में है, ख़ासतौर से यूएन का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का। तो जब वो नहीं कर पाते ना और वो जब वो वीटो से ब्लॉक करते हैं तो ये सारे काम आपको नज़र आता है रुक जाते हैं। मगर मैं समझती हूँ कि हमें कोशिश बिल्कुल जारी रखनी चाहिए और जो हमारे कश्मीरी भाई हैं ख़ास तौर से मकबूजा कश्मीर में, उनके लिए पैगाम बहुत अहम है कि पाकिस्तानियों का हर पाकिस्तानी का उनके साथ यकजहती का मैसेज भी हो और ये याद दहानी और हमारी तरफ से एक एश्योरेंस भी हो कि हम उनके साथ खड़े हैं हर मुश्किल वक्त में। अच्छा शहरी साहबा, इलेक्शन ज़ाहिर सर पे हैं, आपकी जमात भी हुकूमत बनाने की दावेदार है, आपकी जमात उन पार्टीज़ में शामिल है जो हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश रखती है। अब मसला कश्मीर पर मोदी सरकार की पॉलिसियों के बायस पाक भारत ताल्लुकात तो मुकम्मल स्टैंड स्टिल पर ही हैं हम कहेंगे। आपको लगता है कि जब तक मोदी बरसरे इक़्तिदार हैं भारत से किसी भी सतह पे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, बात हो सकती है? कहते हैं हम आपसे बात करने तैयार हैं लेकिन हमने कश्मीर पर नहीं बात करनी और हमें सिर्फ दहशतगर्दी पर बात करनी और उसके बाद दूसरे उमूर हो सकते हैं। देखिए मसलन तिजारत कश्मीरियों के लिए बड़ी अहम है, दोनों तरफ अतराफ के। हम अगर कुछ नहीं दे सकते उनको तो उनको कोई सहूलतें और रोज़गार के मौके उनको फैमिलीज़ को मिलने के, उनकी डे टू डे ज़िंदगी में अगर हम कोई तकालीफ कम कर सकते हैं मकबूजा कश्मीर वालों की तो हमें करनी चाहिए। लेकिन इट कैनॉट बी मतलब अनकंडीशनल गैर मशरूत डायलॉग अब भारत और पाकिस्तान में मुश्किल हो गया है जब से 2019 का उन्होंने एक्शन लिया 5 अगस्त का ना, तो उसमें हमने अब ये मैं समझती हूँ ज़रूर हम कोई ना कोई बात कर सकते हैं जहाँ ये कंडीशन सामने रखी जाए, लेकिन हम बार बार तो नहीं वो करेंगे कि जी हमें आपसे बात करनी है। पेशकश तो बार बार रियासतें नहीं कर सकती, हम भी एक न्यूक्लियर रियासत है और इतनी जंगें हम आपस में लड़ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं नहीं समझती कभी हमने चाहा है कि हमारा पूरा खित्ता यरगमाल हो जाए इस तरह इतने लंबे तनाज़े को लेकर और तनाज़े का हल ना हो। तनाज़ात के हल ढूंढने पड़ते हैं लेकिन इस तरह गैर मशरूत तरीके से नहीं। और पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की अपने और ख़ास तौर से कश्मीरियों के भी की सोच और अपनी इज़्ज़त और अपनी पोजीशन जो होती है, सॉवरेन पोजीशन जो होती है और स्टेटेड पोजीशन जो होती है, जो मौक़िफ़ होता है, उस पर तो कोई मैं नहीं समझती बार्गेन हो सकता है। फॉर योर व्यू सेनेटर शहरी रहमान। अभी हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान यौम यकजहती कश्मीर मना रहा है। कश्मीर का मसला ऑब्वियसली दिहाइयों पुराना है लेकिन दुनिया अब तक इसका कोई हल निकलवा नहीं सकी। भारत पर किसी किस्म का प्रेशर जो है हमने नहीं देखा, तो क्या हमें अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी अदालत इंसाफ, OIC या किसी भी ताकतवर मुल्क से कोई उम्मीद रखनी भी चाहिए या नहीं? आज सूरत हाल ये है कि लाखों कश्मीरी नौजवान, ख़वातीन, माएँ बहनें कुर्बानियाँ दे चुकी हैं। शुहदा की तादाद लाखों में है, लाख से ऊपर है। इसमें मैं समझता हूँ कि कश्मीर की आज़ादी जो है उसके लिए पाकिस्तान का एक मजबूत
اور مستحکم پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کی ضمانت ہے. لیکن بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی سفارتکاری کی ایک عالمگیر سفارتکاری کی ضرورت تھی، ہم ان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی تو حمایت کرتے ہیں رہے ہیں اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے، لیکن جس قسم کی اس میں ایک پرو ایکٹیو رول کی ضرورت تھی، اسپیشلی آن دا ڈپلومیٹک چینل، ڈپلومیٹک فرنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنا کو ہم نے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ انفارچونیٹلی نہیں کر سکے. اس میں ایک عالمگیر قسم کی ڈپلومیسی کی ضرورت تھی، جس میں کہ آپ بھارت کا جو ایک گھناؤنا چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرنا بڑا ضروری تھا. اور بار بار تمام ممالک میں، یونائٹڈ نیشنز میں، یورپ میں، امریکہ میں، فار ایسٹ میں، مڈل ایسٹ میں وفود جانے چاہیے تھے تواتر سے، کہ تاکہ ایک پریشر بلڈ ہوتا. اور اس سلسلے میں بڑا یہ دکھ سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اس میں جو ہماری OIC ہے یا جو مسلم امہ ہے، اس کا بھی کردار جون سا ہے وہ کوئی قابل فخر نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مسلم لیگ نون کا دعویٰ رہا ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق دلوا کر رہے گی. سابقہ حکومتوں میں تو ظاہر ہے آپ نے خود بھی اعتراف کیا کہ سفارتی کمزوریاں بھی تھیں، کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہو پائی. اگر اس بار موقع ملتا ہے تو کیا ایسا کر لیں گے؟ ہم مسئلہ کشمیر کے حل کے بہت قریب پہنچ گئے تھے، خصوصاً جب نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ماضی میں آپ دیکھیے گا کہ بھارت کے وزیر اعظم جو اٹل بہاری واجپئی تھے، وہ تو خود چل کر مینار پاکستان آئے اور انہوں نے نہ صرف کشمیر کے ایشو کو تسلیم کیا پہلی بار، بلکہ انہوں نے پاکستان کی بھی حقیقت کو تسلیم کیا. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے مسلم لیگی، اے بورن مسلم لیگی، اے تھرڈ جنریشن مسلم لیگی، کہ انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے، اس نے پہلے دن سے پاکستان کو اپنے دل سے تسلیم نہیں کیا. لیکن یہ نواز شریف حکومت کی یہ بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن پھر انفارچونیٹلی اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور کشمیر پر جو پیش رفت تھی وہ رک گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوبارہ نواز شریف صاحب کو موقع ملتا ہے تو مجھے امید ہے کہ کشمیر کے معاملے میں کوئی پیش رفت ضرور ہوگی انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کے ویوز کا. وی کین جسٹ پرے دیٹ سم تھنگ وڈ چینج، اور آبویسلی کشمیریوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اب ذرا بہتری کی طرف آئیں. اٹس ان ہیومن ٹریٹمنٹ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹرو. سو اکراس دا کنٹری مختلف تقریبات ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، بچوں کے اسکولوں میں بعض اوقات فنکشنز ہوتے ہیں یا پھر ادروائز تقریری مقابلے ہوتے ہیں. بچوں کے لیے بھی یہ مسئلہ جاننا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. when we were growing up بہت زیادہ بات ہوتی تھی، اب بھی بات ہوتی ہے، لیکن اسی لیے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بیکاز when we were growing up کہ ہم بات کر رہے ہیں اور ابھی بھی بچوں کو یہ سب کچھ آگاہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، but things on the ground have not changed. If anything, they have gone to worse. But the struggle must go on. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی بھی دہائیاں لگ جائیں، یہ کوشش جدوجہد تو جاری رہے گی. اور وہی مشال ملک صاحبہ بھی کہہ رہی تھی نا کہ جذبہ کوئی نہیں ختم کر سکتا. یہ نہیں ہے کہ کوئی 15 سال بعد رزلٹ نہ ملے تو جذبہ کم ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا. بریک کے بعد بڑا امپورٹنٹ یہ ہفتہ ہے and everybody has to vote and decide beforehand کہ ووٹ آپ in case by the way if you don't know still، ویسے کیوں نہیں پتا آپ کو، لیکن کوئی بات نہیں. اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن، پولنگ بوتھ کون سا ہے، تو 8300 پر اپنا شناختی کارڈ بغیر کسی سپیس کے ٹائپ کر کے صرف SMS کرنا ہے اور آپ کو اپنے پولنگ اسٹیشن کی تمام تفصیل معلوم ہو جائے گی. لیکن مجھے یقین ہے کہ اب تک ویسے ہی آپ کو پتہ ہے نا، شوق ہوتا ہے وہ بھی کرنے کا، تو پچھلے 1-2 ہفتوں سے لوگ کر ہی رہے ہیں کہ جی ہمارا اسٹیشن کون سا بنتا ہے، تو وہ سب کچھ تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا. اب انشاءاللہ موسم بھی ساتھ رہے تو لوگ ذرا بھر کے نکلیں، اور آبویسلی اپنے فیوچر کا میں کہوں گی فیصلہ تو آپ اسی طرح ہی کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، الیکشن 2024 کیسا لگ رہا ہے سننے کو؟ پتہ نہیں. الیکشن 2024 کا فاتح کون ہوگا؟ مختلف سروس ہو رہے ہیں. بظاہر مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی بڑی ہے، مگر آج کے دن بھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی جیت کا صحرا کس کے سر ہوگا، کس جماعت کے سر جو ہے وہ ہما بیٹھے گا. اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بانی PTI کی جیسے جیسے سزائیں بڑھ رہی ہیں، ووٹرز کی ہمدردیاں بھی بڑھ رہی ہیں، اور جو انتخابی نتائج پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں. اہم بات یہ ہے کہ تمام تر قانونی مشکلات کے باوجود PTI انتخابی میدان سے فرار نہیں ہوئی. اچھا، ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ یہ کون جیتے گا اینڈ آل دیٹ، کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا. یہ بھی ایک بڑی اسٹرینج قسم کی ایک فیلنگ ہوگی، بیکاز پچھلے کچھ باریوں میں بڑی اچھی طرح کچھ آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے، آلموسٹ پتہ ہی چل جاتا ہے.
بلکہ پی ایم ان ویٹنگ ٹائپ ٹرمز تو آپ نے سنے ہی ہوں گے. تو یا بٹ یو نو اگر پچھلی بار یہ تھا تو پچھلے 8-10 سالوں کی آپ بات کر لینا, اس دفعہ بھی کہنے والے تو کہتے ہیں, ہاں کہنے والے تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں, بٹ ابھی ہے تھوڑا سا کشمکش میں بات. ہاں ویسے ابھی پکچر اتنی کلیئر نہیں ہے جتنی پچھلی مرتبہ تھی. اچھا جی, جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, ان کا کیا کہنا ہے سنیے. نہیں اور نہ بوائیکاٹ کریں گے, انشاءاللہ ہم فلی پارٹیسپیٹ کریں گے. انشاءاللہ آج کو جیت آپ کی ہوگی. ڈٹے رہنا ہے, اپنے پرامن رہنا ہے, کوئی اشتعال میں نہیں آنا, ڈٹے رہنا ہے, اپنے ووٹ کا حفاظت کرنا ہے, ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے. 8 تاریخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلنا ہے. دس از اے گڈ اسٹریٹجی بائی دا وے, کیونکہ اگر کوئی بھی چینج ہوتا ہے نا وہ ووٹ کے ذریعے ہی آ سکتا ہے, تو اثر انداز ڈیفینیٹلی ضرور ہوتا ہے. اچھا, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پورے زور و شور سے انتخابی مہم جو ہے وہ چلانے میں لگی ہیں. نون لیگ پر لاڈلا ہونے کا تاثر جو ہے وہ موجود ہے, جس میں سیاسی فائدہ اور سیاسی خطرات دونوں موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, اٹ کین گو ایدر وے. اور سیاسی مخالفین انہیں اقتدار کی خاطر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دفن کرنے کے تانے بھی دے رہے ہیں, مگر میاں صاحب عوام کو یقین دلا رہے ہیں کہ وہ ترقی کا سنہری دور ضرور واپس لائیں گے. لیٹس سی. زیادہ بہتر تھا یا آج 2023-24 زیادہ بہتر ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا, پوچھو ان لوگوں سے, پوچھو جنہوں نے ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے. آپ نے کیوں اتنا بڑا ظلم کیا؟ مجھ پہ نہیں کیا, آپ پہ کیا ہے, قوم پہ کیا ہے. آپ کی روٹی مہنگی کر دی ہے, آپ کے بچے سکول نہیں جا سکتے, فیسوں کے پیسے نہیں ہیں, بیماری گھر میں آ جائے تو علاج کے پیسے نہیں ہیں, بجلی کے بل آپ نہیں دے سکتے, بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتے, اپنا گھر نہیں بنا سکتے, اور یہ سارا کچھ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا, پیچھے لے جانا پڑے گا سارا کچھ, اور وہی حالات واپس لانے پڑیں گے, ترقی کی وہی رفتار دوبارہ واپس. لیکن ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں, بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے. عہدہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سب سے زیادہ طویل انتخابی مہم چلائی ہے. وہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ نوجوان قیادت ہی پاکستان کے مسائل حل کر سکتی ہے. کل حیدرآباد میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ تیر پر ہی مہر تمام مسائل کا حل ہے. آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم اس پتنگ کو کاٹ دیں گے مگر تیر پر مہر لگائے. آپ کو کہا جائے گا کہ ستارہ پر مہر لگائے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں ستارہ یا ستارے صرف آسمان میں اچھے لگتے ہیں. آپ کو کہا جائے گا کہ کسی انڈیپینڈنٹ پہ ووٹ ڈالنا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنا ووٹ ضائع نہیں کروں گا, میں شیر کا راستہ روکوں گا اور تیر پر مہر لگاؤں گا. آپ کو کہا جائے گا کتاب پہ مہر لگائے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم جو لوگ ہمیں مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں, ہم تیر کے ساتھ دیں. اچھا جی, فیصلے کی گھڑی میں اب بحث دو دن رہ گئے ہیں عبداللہ کے, 3 دن رہ گئے ہیں, 2 دن ہی کر لینا کیونکہ تھرسڈے کو شروع ہو جائے گا نا معاملات. میں صبح یہ سوال میں صبح سے اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کہنا ہے کہ 2 دن رہ گئے ہیں, 3 دن, تیسرے دن تو معاملہ شروع ہو جائے گا. آج کو ملا لیں تو چلو 3 دن کر لیں, اب 2-3 دن ہی رہ گئے ہیں. تو اب شکر ہے سارے سارے پلیئر جو ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ all the players are there. Nobody has kind of or in any way boycotted the electoral process, جو الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے. although پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے ویسے تو لگتا تھا کہ وہ بوائیکاٹ شاید کر ہی لیں, لیکن شروع سے کبھی انہوں نے تاثر نہیں دیا, کیونکہ وہ میرا خیال ہے کہ سبق سیکھ گئے ہوں گے اسمبلیاں توڑنے اور اسمبلیوں کے استعفے دینے کے بعد جو ہوا تھا. ان کے اپنے ووٹرز کی طرف سے بھی شدید تنقید کی گئی تھی اس اقدام پہ. سہیل وڑائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پولیٹیکل سائنٹسٹ, ہمارے سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وڑائی صاحب, الیکشن سے پہلے آخری 2-3 دن کی مہمات اور جلسے تو چل ہی رہے ہیں, لیکن اس دوران مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تلخ بیانات کا تبادلہ مزید تیز ہو گیا ہے. دلچسپ بات یہ کہ نواز شریف اور آصف زرداری دونوں بائی دا وے خاصے محتاط ہیں. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ الیکشن کے بعد مل بیٹھ کر چلنے کا مارجن رکھا گیا ہے, کیونکہ بڑے انوالو نہیں ہوئے اس میں؟
دیکھیں یہ دونوں پیپلز پارٹی کی اور دونوں نون لیگ کی اسٹریٹجیز ایک طرح کی ہیں. نون لیگ نے بھی یہ کیا ہوا ہے کہ جب جارحانہ بیان دینا ہوتا ہے تو مریم کو یا نواز شریف دیتے ہیں، اور جب مصالحانہ رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے تو شہباز شریف مذاکرات کرتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی یہی اپنا طریقہ اپنا لیا ہے کہ آصف زرداری صاحب صلح کراتے ہیں، اور جو بلاول زرداری ہیں، بلاول بھٹو زرداری، وہ جارحانہ بیانات دیتے ہیں. تو یہ دونوں پارٹیوں نے یہ دو بیانیے رکھے ہوئے ہیں، جس بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے اس بیانیے کو نکال لیا جاتا ہے. اب بھی اگر ضرورت ہوئی مصالحانہ بیانیے کی تو وہی نکال لیا جائے گا، اور اگر سمجھے کہ نہیں بن سکی تو پھر جارحانہ بیانیہ جاری رکھے گا دونوں طرف سے. انٹرسٹنگ صورتحال ہے ڈیفینیٹلی. اور چونکہ ہم انٹرسٹنگ صورتحال کی بات کر ہی رہے ہیں تو تحریک انصاف کی بات ضرور کریں گے، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ تو سبھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کیس جو ہے وہ فٹافٹ نپٹایا جا رہا ہے کوئکلی، اور ایک کے بعد ایک ایسے فیصلے آئے ہیں جنہیں انفیکٹ جو نیوٹرل تبصرہ بھی کرتے ہیں نا ان کو بھی لگ رہا ہے کہ کسی حد تک متنازع یہ معاملہ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. تو ان فیصلوں کا سیاسی اثر کیا تحریک انصاف کے خلاف ہوگا، یا پھر وکٹم کارڈ والا معاملہ جو ہے وہ بنے گا اور پھر حق میں ان کے لیے سب کچھ ہوگا؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف والے جذباتی ہو جاتے ہیں اور بات سنتے بھی نہیں ہیں. لیکن دیکھیں دو طرح کے ووٹر ہوتے ہیں. ایک ووٹر وہ ہے جو تحریک انصاف سے ہمدردی رکھتا ہے، وہ تو اس طرح کے فیصلوں کو مان ہی نہیں رہا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ بالکل غلط ہیں. وہ ظاہر ہے اور پکا ووٹر ہو جائے گا، اور شاید وہ اس دن باہر نکل کے بڑے زور و شور سے تحریک انصاف کو ووٹ ڈالے گا. لیکن ایک فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ میرا مفاد کدھر ہے. اسے یہ میسج جا رہا ہے بار بار سوئنگ ووٹر کو کہ بھائی تحریک انصاف جو ہے اس کے خلاف تو ریاست بھرپور اقدامات کر رہی ہے، فیصلے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو اقتدار نہیں مل رہا. تو اس کے لیے پھر چانس ہوتا ہے کہ وہ اقتدار ملنے والی جو پارٹی ہے اس کی طرف چلے جائے. تو یہ دونوں طرح کے اثرات ہوں گے، دونوں طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں. بڑائت صاحب، اب نظر یہ آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پر تو پر اعتماد تو ہیں، وہ تو کوشش بھی کر رہے ہیں، کیمپین بھی چل رہی ہیں، لیکن تحریک انصاف والوں کو بھی 100% نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. ابھی فلوٹنگ ووٹ کی بات بھی کر رہے تھے، ان کے اپنے ووٹر بینک کی بھی بات کر رہے تھے. اب یہی اگر سلسلہ رہا تو کوئی واضح فیورٹ نہیں ہم کہہ سکتے کلیئر کٹ. الیکشن ڈے پر کوئی بھی جیت سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ صورتحال ذرا ان کلیئر ہے، یا ٹرن آؤٹ اگر حوصلہ افزا رہا تو پھر اس کے بعد نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بڑی صاف سی بات ہے، اگر 40 سے 45% ووٹ بینک ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ روٹین کی ووٹ بینک جو روٹین کی ووٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں پھر یہی ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں نون لیگ جو ہے وہ جیت رہی ہے. لیکن اگر ایکسٹرا آرڈنری ووٹنگ ہوئی 60% یا اس سے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کا وہ جو سمپتھی ووٹ ہے وہ باہر نکل آیا ہے، اور وہ پھر شہروں کے نتائج جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے. تو یہ ٹرن آؤٹ کے اوپر اس کا بڑا جو ہے وہ اثر پڑے گا. اور دوسرا یہ اثر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ نون لیگ نے جو مضبوط امیدوار اتارے ہیں، اور دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے اس کے امیدوار بھی کمزور ہیں، اور ان کو پلاننگ کا وقت بھی نہیں ملا، اور ملک گیر کمپین بھی نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا پہ کمپین ہے. اس سے نون کو کچھ سیاسی فائدہ ہوا ہے، اور وہ اس کے اثرات آپ کو پنجاب میں نظر آئیں گے. چلیے جی، سوشل میڈیا کی بھی ایک اپنی پاور ہے. آف کورس آن دا گراؤنڈ ریالٹی بھی اس کو نگیٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ سوشل میڈیا بھی بہت کام کرتی ہے. بہت شکریہ سہیل بڑائت صاحب. ڈاکٹر صورت سندھو صاحبہ نے ہمیں جوائن کی ہے، جو کہ تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صورت، سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھ لیں گے، ووٹر ٹرن آؤٹ کی ہم کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں. اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ایک جماعت کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ متحرک اور بڑے سرگرم نظر آ رہے ہیں. دے وانٹ ٹو میک اے چینج. آن دا گراؤنڈ دیکھیں تو بہت سے لوگ جو ہیں بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں پولیٹیکل اوور آل سیٹ اپ سے، سچویشن سے. کیا لگتا ہے آپ کو، اس پر ہم ریکارڈ نمبر دیکھیں گے لوگوں کا ٹرن آؤٹ ہونے کا، یا پھر آن دا کانٹری لوگ ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فرق تو پڑتا نہیں ہے، ہم نکلیں یا نہ نکلیں؟
دیکھیں ابھی جو ہے وہ اوبویسلی بہت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کس طرح سے چینج لانے میں ایک مین رول کردار ادا کر رہی ہے، لیکن بینگ اے ڈاکٹر کیونکہ میرا تعلق سوشل میڈیا سے بھی بہت اسٹرانگ رہا ہے اور پیشنٹ سے اور لوگوں سے بھی بہت تعلق رہا ہے، تو میں بہت ڈس اپوائنٹمنٹ دیکھ رہی ہوں. میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں نے سب کو آزمایا ہوا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ صرف چہرے چینج ہوتے ہیں، کرسیاں وہی ہوتی ہیں، پالیسیز وہی ہوتی ہے، ان کو چینج بہت سالوں سے دکھ نہیں رہا. 70 سال سے جہاں پہ ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم دنیا سے قدم بڑھا کے آگے چلیں گے، تو ہم تو بالکل کرپلنگ اسٹیج میں بھی نہیں آئے ہیں. تو آج کا جو نوجوان ہے وہ پاکستان کی سیاست سے بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے، اور آج کل کا نوجوان آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ خود ان نیوز کو فالو کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے نوجوان اس ملک کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، جبکہ ہماری جو برین ڈریننگ ہو رہی ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نوجوان یہاں پہ ہوں گے اور آگے والی جو نسل ہے اور اس نسل کو آگے بڑھائیں گے، لیکن بہت ڈس اپوائنٹمنٹ آئی ہے. ہمارے کنونشنل بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے جس نے شروع سے اپنے آپ کو یہ امپریشن دیا کہ وہ نوجوانوں کی جماعت ہے اور وہ نوجوانوں کی بڑی سپورٹ یا حمایت رکھتی ہے، جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. ظاہر ہے ابھی بہت پرانی بات تو ہے نہیں، ان کا اقتدار ابھی ہی گزرا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے نوجوان ابھی بھی انہیں سے امید لگائے بیٹھا ہے، یا پھر ان کی سارٹ آف بظاہر نمائندہ جماعت جب اقتدار میں آئی تو وہ بھی نوجوانوں میں مایوسی بڑھانے کا یا اس کے اضافے کا باعث بنی، بیکاز they couldn't deliver as well. یہ امپریشن ڈالا گیا کہ تحریک انصاف نوجوانوں کی جماعت تھی، وہی تھے، نئے چہرے نہیں آئے تھے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نئے چہرے آئیں گے. ہم ایسے ہی بلاول سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بلاول نوجوان ہے اور نوجوان کی قیادت کو لے کے آئے گا، نئے چہرے لے کے آئیں گے. لیکن سندھ گورنمنٹ میں بھی وہی پرانے چہرے تھے. کنونشنل سیاست تحریک انصاف نے بھی کی ہے اور وہی والی روایتی سیاست ہم نون لیگ سے بھی دیکھ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی سے بھی دیکھ رہے ہیں. تو نوجوانوں نے اس چھوٹے سے عرصے میں سب کو دیکھا ہوا ہے اور پرکھا ہوا ہے. وہ اس لیے زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہے کہ ہمیں نوجوانوں کو موقع نہیں ملے جس طرح سے ہم چینج دیکھنا چاہ رہے تھے. ہم چینج دیکھنا چاہ رہے تھے سائنٹیفک فیلڈ میں، ہم چینج دیکھنا چاہ رہے تھے پولیٹیکل فیلڈ میں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ پہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور وہی جو پرانے والے چہرے ہیں وہ آ رہے ہیں صرف نوجوانوں کا نعرہ لے کے. لیکن کوئی پولیٹیکل اویئرنیس ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں پریزنٹ لاٹ جو ہے لیٹ سپوز وہ نہیں اچھا لگ رہا ہے، یا پھر ہم نے بہت بار ٹرائی کر لی انصاروں کو، جس طرح آپ بھی کہہ رہی ہیں، اس لیے تو اور بھی زیادہ ضروری ہے نوجوانوں کا کہ وہ پولیٹکس میں آئیں، وہ پولیٹیکل سائنس پڑھیں، اسٹوڈنٹ پولیٹکس کریں. اور اوبویسلی چینج بیٹھے بیٹھے تو آنے نہیں والا، اور اگر ہم بالکل ایگزسٹنگ لاٹ سے ڈس اپوائنٹڈ ہیں تو ہم ہی کو چینج لانا ہے. آپ کا تعلق حیدرآباد سے بھی ہے، آپ کراچی میں بھی رہتی ہیں اور سندھ میں آپ اوبویسلی یورا ڈاکٹر، آپ پھری بھی ہیں بہت. یہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ امید ہے کہ چاہیں تو بدلاؤ آ بھی سکتا ہے، لیکن وی ہیو ٹو بی ایکٹیولی انوالوڈ. آپ نے بہت اچھی بات کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی. آپ کو پتا ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس اوورال پاکستان میں بین ہے، اور جی پیپلز پارٹی نے اس کو آن کیا تھا، لیکن پریکٹیکلی وہ چیز ابھی بھی ہم آن دا گراؤنڈ دیکھ نہیں پا رہے. ایک نعرے والی سیاست ہوتی ہے، ایک بیانوں ہوتی ہے، جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت لے کے. نوجوان اس لیے آگے آئیں گے جب ان کو موقع دیں گے، جب ان کو پتا ہوگا کہ ان کی آواز سنی جا رہی ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خاندانی سیاست ہوتی ہے، فیورٹزم ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں میں نوجوان جو آگے آنا چاہ رہے ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے پالیٹکس سے، وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے. ان کو اپنی جگہ بنانے میں بہت ٹائم لگنا پڑے گا. اور ہمارے پاس ایسا ماحول بھی نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس طرح سے موقع دیتی نہیں ہے. وہ نعرے لگواتی ہیں نوجوانوں سے سوشل میڈیا کیمپین کرواتی ہے، لیکن جب بھی ٹکٹ کی بات آتی ہے یا منسٹری کی بات آتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہی والے چہرے ہم سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. ہوتے ہیں جو پاپولر ووٹ بینک ہوتا ہے، جو برادریاں ہوتی ہیں، پھر وہی چہرے سامنے آتے ہیں. جی بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے جو ابھی نعرہ لگایا تھا نئی سوچ کا، تو نئی سوچ کی تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نوجوانوں کو ٹکٹس ملیں گی، لیکن ٹکٹس بھی ابھی انہی لوگوں کو ملی ہیں. ایون آپ پی ایم ایل این سے بھی دیکھیں ان کو ٹکٹ دینے میں، کیونکہ ان کے والد کا سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے نا کہ تو ٹکٹ تو ہم نہیں دینے ہیں.
پھر ان کے والد کی ہمشیرہ کا بھی کردار رہتا ہے ٹکٹ دینے میں، تو پروبلی ان کو موقع نہیں ملا ٹکٹ دینے کا. ہم لیکن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب بلاول بالکل ٹیک اوور کر لیں گے تو شاید وہ نوجوانوں کو موقع نہیں ملا. نوجوان ابھی بھی پیچھے کھڑے ہو کے صرف نعرہ ہی لگاتے ہیں، ان کی آواز ابھی بھی سنی نہیں جاتی. ابھی بھی ان کو اپنی آواز سنانے کے لیے بہت پولیٹیکل پارٹیز کو آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہ پورا سسٹم ہے جس میں نوجوانوں کو اور پولیٹیشنز کو دونوں ساتھ میں آ کے آگے بڑھنا ہوگا، ان کو انکریج کرنا ہوگا. انکریجمنٹ کی بہت کمی ہے. یہ ایک بات آپ نے بھی کہی اور خیال ہے کہ یہ اس الیکشن کے بعد یہ بات بار بار دہرائی جائے گی اور پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سمجھنا پڑے گا that they have to come up with نئی سوچ اور نئے چہرے within their parties. مطلب یہ مڑ کے اپنی فیملیز کو نوازنا، اپنے ہی خاندانوں کو، اپنے ہی رشتہ داروں کو، this is not going to work out for too long کیونکہ لوگوں میں اب بڑی سینس آ گئی ہے. جو یہاں پولیٹکس کا جو ابھی بھی امپریشن ہے وہی کنگ شپ والا امپریشن ہے کہ یہ گیا، اس کے بعد اس کے خاندان والے آئیں گے نئے. تو دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو اپنے نام سے پولیٹیکل پارٹیز نہیں ملیں گی، یہاں پہ تو خاندانی نام سے پولیٹیکل پارٹیز آ رہی ہیں. تو بڑی افسوس کی بات ہے، بالکل کنشپال امپریشن ہے. اور وہ یہ بھی ہے کہ جب تک موجود ہوتا ہے وہ تب تک الیکشن کنٹیسٹ کرتا رہے گا چاہے اس کی عمر 95 سال ہو. لیکن یہی چیز ہے اور ڈاکٹر سندھو نے بڑی اچھی طرح یہ بات کرائی ہے، جو کہ ایکچولی ہر حلقے میں یہ بات ہو بھی رہی ہے کہ مڑ کے کیوں وہی فیسز ہوتے ہیں. آپ بے شک پارٹی وہی رکھیں لیکن باقیوں کو چانس دیں نا، کوئی ینگسٹرز کو، کوئی نئے آئیڈیاز کو، جس کو کہتے ہیں give them a chance. A few days ago I came across the information of a candidate who is almost 90 years plus. But he's the candidate. But maybe وہ اس لیے بھی political parties مجبور ہوتی ہیں کہ اگر وہ ان کو نہیں دیں گی ٹکٹ تو وہ آزاد حیثیت میں پھر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ووٹ بینک اور ووٹرز جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا. So let's see کیا ہوتا ہے. آپ کو بتائیں جی 2018 کے انتخابات کی طرح اس بار بھی چند باہمت ٹرانسجینڈرز الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہمارے یہاں شاید لوگوں کی اکثریت کو معلوم نہیں کہ ٹرانسجینڈرز پرسنز ایکٹ 2018 کسی بھی ٹرانسجینڈرز کو انتخابات میں حصہ لینے، ووٹ کاسٹ کرنے اور انہیں عوامی عہدہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے. اور ہماری سوسائٹی میں ٹرانسجینڈرز کے لیے الیکشن لڑنا کسی کے لیے بھی ویسے تو آسان کام نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ ٹرانسجینڈرز کے لیے تو کافی مشکل ہے. اچھا الیکشن آپ لڑنے کی بات کر رہی ہیں ہما، ان کے لیے تو ووٹ ڈالنا آسان کام نہیں ہے، سب کچھ ہی مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا سب سے پہلے تو کہ انہوں نے مردوں کے پولنگ سٹیشن میں جانا ہے یا عورتوں میں ان کے نام ووٹر لسٹ میں ڈالے گئے ہیں. پھر پولنگ سٹیشن جانے پر مذاق بنتا ہے، پھر اگر خواتین کے پولنگ سٹیشن میں جائیں تو وہاں 100 طرح کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، مردوں کے جائیں تو وہاں مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو اٹ از جسٹ یہ ایک کافی یہ پورے ایک انڈرٹیکنگ ہے کہ کوئی ڈیسائیڈ کرے، کوئی کیا ڈیسائیڈ کرے. آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی there is one person who is contesting on the National Assembly seat and there are two for provincial. تو یہ پورے ملک میں ہمارے اتنا بڑا ماشاءاللہ ہمارا ملک ہے، ہزاروں لوگ جو ہیں الیکشنز کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹرانسجینڈرز 3 ہیں، 1 فار نیشنل اسمبلی، 2 فار پروونشل. 46-47 سے تو نایاب کھڑی ہو رہی ہیں، نایاب علی جو کہ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گی. لیکن خیبر پختونخوا میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 2 ٹرانسجینڈرز ہیں جو اس مرتبہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں بتائیں گی روبہ ابراہیم. جی جیسے جیسے انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں سیاسی ہلچل اور گہما گہمی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دیگر عوام کی طرح خواجہ سرا کمیونٹی نے بھی آنے والے امیدواروں سے توقعات لگا رکھے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ خواجہ سرا موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہمیں قانونی تحفظ نہیں مل رہے ہیں اور اسی امید سے ہیں کہ آج ہمیں قانونی تحفظ ملے گا، آج ملے گا. اسمبلی میں ریزرو سیٹ جو ہے وہ عورتوں کی بھی ہے، مرد کی بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہے اور کمیونٹی جو ہے ان کی بھی ہے، لیکن خواجہ سراؤں کی نہیں ہے. ہمیں ہر چیز کے لیے کتنا ویٹ کرنا پڑتا ہے. اگر ایک مرد عورت کو ہاسپٹل میں ایزیلی انٹری ملتی ہے تو ہمیں نہیں ملتی. اگر ہم لوگ ایمرجنسی میں ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہمارا جنڈر ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. آئے دن خواجہ سراؤں کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، وائلنس ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے کے پی کے اندر. تو ہماری صوبیہ جو ہے وہ کے پی کے فرسٹ ٹرانسجینڈر ہیں جو کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ دیگر امیدواروں کو بھی ووٹ دیں گی، لیکن ان کی خواہش ہے کہ ان کی امیدوار صوبیہ جو کہ پی کے 81 سے کڑی ہیں، لوگ ان کو بھی ووٹ دیں تاکہ وہ بھی اسمبلی کا حصہ بنے. جی تھینک یو روبہ. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نایاب علی نے.
who is contesting election from NH 2018 में भी इन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाब लड़ा था और इन्हें अच्छे खासे वोट भी पड़े थे भाई। सो नायाब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नायाब, सबसे पहले तो 2018 में आपने कंटेस्ट किए थे इलेक्शंस, वोट भी पड़े थे, लेकिन ऑब्वियसली आप जीत नहीं पाई। क्या जज्बा है वो कि आपने कहा कि नहीं दोबारा ट्राई करूंगी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और दूसरे नंबर पे देखें जी जो जज्बा है स्पेशली वनरेबल ग्रुप्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर हमें हमारे इंसानी हकूक़ चाहिए तो हमें सियासी तौर पर एम्पावर होना है, बिकॉज़ जो है वो सियासी स्पेस को क्लेम करना वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मैं पिछले दिनों जब पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हो रही थी ट्रांसजेंडर लेजिस्लेशन के ऊपर, तो वहाँ पर मर्द और ख़वातीन आपस में जो है वो झगड़ रहे थे और हमारे राइट्स के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि हमारे जैसा मेन स्टेक होल्डर वहाँ पे बैठ के बात करता। तो इसलिए वही रियलाइज कि सियासी अमल के अंदर ना सिर्फ शामिल होना बल्कि अपनी जगह को क्लेम करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारे हकूक़ मिलें तो मैं समझती हूँ कि तमाम वनरेबल ग्रुप्स को आगे आना चाहिए। इसी जज्बे के साथ जो है वो मैं सियासत के अंदर ना सिर्फ आई हूँ और बल्कि दोबारा कंटेस्ट कर रही हूँ, और आई एम वेरी होपफुल कि जो है वो कामयाबी हमारे मुल्क में हमारा ये होता है कि हम बहुत से मामलात में ना 2 स्टेप आगे जाते हैं फिर 3 स्टेप पीछे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्या नायाब आपको भी लगता है कि हमारे यहाँ बड़ा चर्चा हुआ, हुकूक मिल रहे हैं, बेहतरी आ रही है, अभी क्या सूरत हाल है? आप इलेक्शन क्यों कंटेस्ट करना चाहती हैं? क्या वो आपके मुतालबात हैं जिसकी वजह से आप चाहती हैं कि कोई हमारी नहीं सुनता, हमें खुद कुछ करना पड़ेगा? देखिए हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम अपने हकूक़ को, अपनी स्पेस को क्लेम नहीं करते तब तक ना हमें कोई अपनी स्पेस देता है ना ही हमारे हकूक़ देता है। तो जो है वो अब जो मौजूदा हालात हैं, देखें हम पाकिस्तान ने बहुत प्रोग्रेस किया, पाकिस्तान को आलमी तौर पर एक्नॉलेज किया गया जब ये ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 आया, और बहुत सी दूसरी लेजिस्लेशन जिसको ना सिर्फ सीडा की जो कमेटी है उसके अंदर अप्रिशिएट किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे मुहर्रिकात भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को प्रोग्रेस करता हुआ नहीं देखना चाहते, लोगों को उनके हकूक मिलता हुआ नहीं देखना चाहते, जिन्होंने हमें अभी डिफरेंट फोरम्स के ऊपर ट्रांसजेंडर राइट्स को पीछे की तरफ धकेल दिया। तो सिचुएशन जो है वो मजीद बेहतर होने की बजाय ख़राब हो गई। ट्रांसफोबिया ज़रूर मुल्क के अंदर फैल गया जिसकी वजह से ख्वाजा सरा कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं अभी आपको एक छोटी सी इंसिडेंट, अभी पिछले दिनों मेरे साथ मेरी कैंपेन के दौरान ही जो है वो मैं जब G11 में कैंपेन कर रही थी तो वहाँ पे कुछ मजहबी इंतहा पसंद जो कि किसी खास सियासी जमात के वोटर्स थे, उन्होंने हमें टारगेट किया, हमें वहाँ पे मारा पीटा, हमारी कैंपेन उसमें हमारे साथियों को मारा पीटा, और उसमें उन्होंने अलल ऐलान जो है वो रिमार्क्स दिए जो कि एक मजहबी इश्तियाल फैला रहे थे। तो उसकी वजह से देखें ये ट्रांसफोबिया जो एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया, उसकी वजह से ख्वाजा सरा कम्युनिटी सेफ तो नहीं है, और हम जैसे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी सेफ नहीं है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि पुलिस ने FIR काट ली, उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन ये हालात पुलिस ने कार्रवाई की और गिरफ्तार भी किया। बावजूद आप बड़ी सरगर्म हैं बिल्कुल अपने कैंपेन ट्रेल में। ये बताइएगा आप एज एन इंडिपेंडेंट जो है वो कर रही हैं, लड़ रही हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको अप्रोच किया या आपने उन्हें अप्रोच किया? क्योंकि ये तो ऐसी गुंजाइश है दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी वुड से कि देखिए हम इक्वली सारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम वंडर कर रहे हैं कि क्या आपका किसी से राब्ता हुआ? हमारी जो सियासी जमातें हैं, देखें मैं चूँकि मेरा काम ही ऐसा रहा, मैं अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम करती रही और मैंने एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया जिसमें हमने तमाम जो सियासी जमातों के साथ मीटिंग रही। ऐसा नहीं है कि सियासी जमातें मुझे नहीं जानती या मेरा सियासी जमातों के फोकल पर्सनस के साथ रब्ता नहीं है, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ ये कह रही हूँ कि किसी भी बड़ी सियासी जमात ने जो है वो टिकट के हवाले से या फिर इंक्लूजन के हवाले से रब्ता नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो
तीन मुल्क की बड़ी जो सियासी जमातें हैं उन सब ने ट्रांसजेंडर राइट्स को अपने मंशूर के अंदर शामिल तो ज़रूर किया है, लेकिन वो बाकायदा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लाने में नाकाम रहे हैं। और मैं जो अभी मैं समझती हूँ कि उनका भी अपना एक स्ट्रेटेजिक जो है वो इसके ऊपर डिसीजन हो सकता है कि जो मुल्क की सूरत हाल में अभी आप देख रहे हैं कि ट्रांसजेंडर लॉ को टारगेट बना के दूसरी सियासी जमातों को शायद अभी इट वुड टेक अ लॉट ऑफ इयर्स कि आप इलेक्शन लड़कर असेंबली तक पहुंच सकें। क्या तब्दीली होनी चाहिए कि आप लोगों की फिर भी रिप्रेजेंटेशन असेंबली में एक अच्छी तादाद में मौजूद हो, जो आपकी कम्युनिटी के मसाइल जितनी भी पॉपुलेशन के हिसाब से बनती है वो हल करा सके? व्हाट डू यू वांट? क्या चेंज होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो देखिए सेंसस जो है वो बेसिकली एक चीज़ थी। जब हम 2018 में भी साकिब निसार ने एक सो मोटो लिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी हमने उनको कहा कि हमें रिजर्व सीट दी जाए, तो उन्होंने कहा कि आप तादाद में बहुत थोड़े हैं, आपके सेंसस में डाटा बहुत कम आया। तो हमने उनको ये कहा था कि हम तादाद में थोड़े ज़रूर हो सकते हैं लेकिन हमारे हकूक़ थोड़े नहीं हैं। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हुए लेके चलूँगी कि देखें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर इसी सूरत में ही आया जा सकता है कि जब ख्वाजा कम्युनिटी को इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, और इक्वालिटी से पहले जो है वो इक्विटी एक स्टेप होता है। रिजर्व सीट के बारे में कानून साजी करना इस वक्त की अशुद्ध जरूरत है कि जिसमें ख्वाजा उस रिजर्व सीट के ऊपर आ सके। आप चाहती हैं कि ख्वाजा के लिए रिजर्व सीट हो? क्विकली बता दें, आपका जो वोटर है, जो ख्वाजा सरा वोटर है, वो कहाँ किस पोलिंग बूथ जाके वोट करते हैं? बिकॉज अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम यहाँ से क्लियर कर दें, और आपका इंतखाबी निशान भी बता दें। अगर आप वो भी बताएं। अच्छा, मेरा इंतखाबी निशान जो है वो हरी मिर्च है, तो आई एम एडिंग सम स्पाइस इन द इलेक्शन कैंपेन, तो आप सब ने उसको याद रखना है। और दूसरे नंबर पे मैं ज़रा क्विकली बता दूं, हमारा जो ख्वाजा सरा वोटर है उसने जो है वो एक जनरल पोलिंग बूथ के ऊपर ही जाना है जहां पे उसका वोट रजिस्टर्ड है, चाहे वो मर्द का है ख़वातीन का है। लेकिन अभी पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन जारी हुई है कि सेपरेट जो क्यूज़ हैं, कितारें हैं, वो लगाई जाएंगी तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर अगर कोई ख्वाजा सरा वहां पे वोटर रजिस्टर हैं तो आप नॉर्मल ऑर्डिनरी मर्द और खवातीन के पोलिंग बूथ के ऊपर ही ख्वाजा सरा जाएंगे, कोई स्पेशल पोलिंग बूथ आज नहीं। नायाब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। बेस्ट ऑफ लक, बड़ी बाहिम्मत हैं आप। और उनका मुतालबा ये है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या रिप्रेजेंटेशन तभी हो सकती है जब इनको रिजर्व सीट दस्तयाब हो या मौजूद हो। अच्छा, आपको पता है इंतखाबी माहौल बना हुआ है, और इंतखाबी माहौल में बहुत से कारोबार ऐसे होते हैं जो ज़रा अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आई कैन मेंशन अ फ्यू अदर, जैसे कि प्रिंटिंग का काम है, चाहे वो पैम्फलेट्स की प्रिंटिंग हो, चाहे पेनाफ्लेक्स की प्रिंटिंग हो, केटरिंग, यस, कुर्सियां, तंबू, कनाते, कारपेट, बिल्कुल वो सब केटरिंग में आ जाता है। और खाने पीने के अलावा मतलब बगैर क्या हो सकती है इंतखाबी मुहिम कोई भी? खाना पीना कम होता है, मतलब ज़्यादा अरेंजमेंट होता है, खाने की खातिर लोग आते हैं। पेशावर से हमें तलाल इस बारे में रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के इंतखाबी जलसे और रैलियाँ जारी हैं। सियासी कारकुनान के लिए इलेक्शन कैंप हो या जलसा गाह का पिंडाल, हर जगह कुर्सियाँ शामियाने नजर आ रहे हैं। कैटरिंग के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि 2018 के मुकाबले में इस बार इंतखाबात में हमें ज्यादा ऑर्डर्स मिले हैं। मुख्तलिफ पार्टी के लोग जाते हैं, हमसे सामान लेके जाते हैं, कुर्सियाँ लेके जाते हैं, कालीन वगैरह लेके जाते हैं, स्टेज का सामान लेके जाते हैं, उससे हमारा कारोबार फिलहाल बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबी मुहिम में दिन रात मसरूफ रहने वाले कारकुनों के लिए भी इलेक्शन ऑफिस में खाने का एहतमाम किया जाता है, जिससे बावर्चियों का कारोबार भी चमक उठा है। इलेक्शन उम्मीदवार आने नहीं, ये बहुत खर्चा करता है, आज भी काम का है, कल भी इंशाल्लाह है, ये जब तक इलेक्शन नहीं हो गया उस तक ये काम चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। बावर्चियों का कहना है कि बाकी दिनों के मुकाबले में इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान काम बहुत बढ़ गया है। इंतखाबात ने जहां आवाम को अपने नए नुमाइंदों को चुनने का मौका फराहम किया है, वहीं छोटे बड़े कारोबार को भी दवाम बख्शा है। कैमरामैन तारिक अली और शाहिद अहमद के साथ तलहा अनवर, जियो न्यूज़, पेशावर। थैंक यू तलहा। अच्छा, बाय द वे यही चीज़ें होती हैं जो कि हम कहते हैं ना कि जी माहौल नहीं बन रहा या माहौल बन रहा है, इन चीज़ों से ही तो माहौल बनता है। और माहौल अगर कोई रह गया है तो आज शाम इंशाल्लाह हम बना देंगे 4 बजे। वी कैन सी यू अगेन।